दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी आप फेल हुए होंगे। आपको लगा होगा कि मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर मेरा दुनिया में होने का कोई वजूद भी है या नहीं। दोस्तों, आज की किताब और आज की कहानी आपको अपने आप को पहचानने में मदद करेगी। अगर आपने इस किताब को सुनने का फ़ैसला कर लिया है तो किताब का पॉइंट नंबर 6 मिस मत कीजिएगा। चलते हैं पहले कहानी की तरफ, जो आपको किताब को समझने में आसानी पैदा करेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक कौवे की। जी हाँ दोस्तों, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। सोचता था ना कोई मुझे पसंद करता है, ना कोई मुझे अपने पास रखना पसंद करता है। बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से। मुहावरतन किसी दिन बाबा के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आप कुछ करो। तो बाबा ने कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, ये भी कोई ज़िंदगी है? असल ज़िंदगी तो तोते की है, खूबसूरत भी है, प्यारा भी लगता है, बोलता भी है, उड़ता है तो अच्छा भी लगता है, मुझे तोता बना दो। तो बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तोता तो बना दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तुझे तोते के पास जाके पूछना पड़ेगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अगर तू मान जाता है तो मैं तुझे बना दूंगा तोता। दोस्तों, कौवा पहली फुर्सत में भागता है तोते की तरफ और तोते से मिलता है। कहता है कि मुझे तोता बनना है, मगर बाबा ने ये शर्त रखी है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो तोते ने कहा कि भाई कुछ भी बन जाना, मगर तोता मत बनना। तो कौवा बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो? तो तोते ने कहा कि जहाँ जाओ लोग पकड़ने की ताक में होते हैं। कई कई बार तो हमें उम्र कैद हो जाती है। लोग पूरी पूरी ज़िंदगी कैद कर लेते हैं अपने पास रखने के लिए। हमारे पर काट दिए जाते हैं, आज़ादी ख़त्म हो जाती है। भाई मुझे भी बाबा के पास ले जाओ, मुझे तोता नहीं रहना। अब दोनों मायूस होकर बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मुझे भी कुछ बना दो। अब बाबा कहते हैं कि दोनों फैसला कर लो कि क्या बनना चाहते हो। दोनों फैसला करने के बाद बाबा से कहते हैं कि हमें मोर बना दो। लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसका तो एक एक पर को संभाल के रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, बना तो दूंगा, मगर शर्त वही है, पहले मोर के पास जाओ और उससे कन्फर्मेशन लेके आओ कि वो खुश है। दोनों भागते हुए मोर के पास जाते हैं जंगल में और मोर को अपना पूरा वाकया बताते हैं। तो मोर कहता है, भाई कुछ भी बन जाना, मगर मोर बनने की गलती भी मत करना। ये सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तो मोर उन्हें कहता है, ये आवाज़ आ रही है, ये एक शख्स आ रहा है जो अब मेरा शिकार करेगा और मुझे अपने घर ले जाएगा। उसके बाद मेरा एक एक पर निकालेगा और उसे मार्केट में बेचेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हें इतनी दर्दनाक ज़िंदगी मिले? दोस्तों, ये सुनकर तोता और कौवा दोनों परेशान हो जाते हैं और मोर कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी बाबा के पास ले जाओ, मुझे भी मोर नहीं रहना। अब तीनों बाबा के पास आते हैं और बाबा को अपनी बात बताते हैं। बाबा मोर से पूछते हैं, बता कि तू क्या बनना चाहता है? काफ़ी देर सोचने के बाद मोर ने जवाब दिया और जब उसने जवाब दिया तो कौवा दंग का दंग रह गया। मोर ने कहा कि मैं कौवा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवे की आंखें बड़ी हो गई। बाबा ने पूछा, तू कौवा क्यों बनना चाहता है? तो मोर बोला, असल ज़िंदगी तो कौवा जीता है, न उसे कोई पकड़ता है, न उसको किसी से मतलब, न किसी को उससे मतलब। सुकून से अपनी ज़िंदगी जीता है, खाता है, पीता है, मौज करता है। उसे तो कोई पकड़ने और कैद करने वाला भी नहीं। ये सुनकर कौवा दंग रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हुई, मगर सबक मैं आपको बताता हूँ। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को लोगों से कंपेयर करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी चाहते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हम अपने आप में कितने खुश हैं। बस ये दौर कंपैरिजन का है। हम कोई भी सोशल ऐप खोलते हैं, वहाँ सबसे पहले ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसी तकलीफ़ का शिकार हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। चलते हैं बिना ज़ाया वक्त की एक किताब की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है नापसंद किए जाने की हिम्मत। दोस्तों, सबसे बड़ी कैद लोगों की राय होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे हर लम्हा कोई ना कोई हमें देख रहा है। हम बोलने से पहले सोचते हैं, चलने से पहले सोचते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले करने के लिए भी ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ये सवाल आवाज़ नहीं, बल्कि ये सवाल ज़ंजीर है। अगर तुम ये जान लो कि हर शख्स तुम्हें पसंद नहीं करेगा
اور یہ ٹھیک ہے تو تمہاری زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے۔ دوستو یہ کتاب یہ نہیں سکھاتی کہ سب کو خوش کیسے کیا جائے، بلکہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ خود کو آزاد کیسے کیا جائے۔ دوستو آزادی پسند کیے جانے سے نہیں، قبول کیے جانے سے آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ منظوری کیوں ضروری لگتی ہے؟ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں کہ اچھا بچہ وہ ہے جسے سب پسند کریں، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو ناراض نہ کرے، لیکن یہ سچ ہے آہستہ آہستہ ہمیں خود سے دور لے جاتا ہے۔ دوستو جو سب کے لیے جیے وہ خود کے لیے کبھی نہیں جی پاتا۔ دوستو یہ کتاب ایک سائیکولوجی پر مبنی ہے۔ یہ نفسیات کہتی ہے ہم ماضی کے قیدی نہیں، ہم اپنے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، جو کچھ ہم بنتے ہیں، وہ ہمارے چنے ہوئے رویے ہیں، نہ کہ ہماری مجبوری۔ دوستو ذمہ داری آزادی کا پہلا قدم ہے۔ دوستو آزاد ہونا آسان نہیں، کیونکہ آزادی کا مطلب ہے ناپسند کیے جانا، غلط سمجھے جانا، تنہا کھڑے ہونا، یہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ دوستو جو آزاد ہونا چاہے اسے مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ دوستو یہ کتاب گفتگو ہے، یہ کتاب لیکچر نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، ایک استاد اور ایک نوجوان کے درمیان۔ نوجوان سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور استاد سوچ کے دروازے کھولتا ہے۔ دوستو سچ بحث سے نکلتا نہیں، خاموشی سے ہے۔ دوستو یہ کتاب چپتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کتاب آپ کے بہانوں کو چھینتی ہے، آپ کے الزامات واپس کر دیتی ہے، آپ کو ذمہ داری تھما دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ تم مجبور ہو، یہ تو کہتی ہے کہ تم آزاد ہو۔ آزادی سب سے بھاری لفظ ہے۔ دوستو یہ کتاب خوشی کو کامیابی یا تعریف سے نہیں جوڑتی، یہ کہتی ہے خوشی وہ حالت ہے جہاں تم اپنی زندگی اپنے اقدار کے مطابق جیتے ہو۔ جو خود کے مطابق جیے اصل میں تو وہی مطمئن ہوتا ہے۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے لوگوں کی منظوری تو ایک نشہ ہے، جتنا زیادہ ملے گا اتنی زیادہ ضرورت بڑھتی رہتی ہے، اور جب نہ ملے تو انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ دوستو جو تعریف پر جیتا ہے وہ تنقید پر مر جاتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، ہر مسئلہ تعلقات سے جڑا ہوتا ہے۔ دوستو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ دوسرا انسان ہی ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ پیسے کم ہیں، کانفیڈنس کم ہے، خوف ہے، ماضی تکلیف دہ ہے، قسمت بہت خراب ہے، لیکن یہ کتاب ایک بہت سخت بات کہتی ہے، اگر تم دنیا میں اکیلے ہو تو تمہارے کوئی مسائل نہ ہوتے۔ دوستو مسئلہ تنہائی میں پیدا نہیں ہوتا، مسئلہ تو تعلق میں پیدا ہوتا ہے۔ دوستو سائیکولوجی کہتی ہے انسان کا ہر مسئلہ کسی نہ کسی رشتے سے جڑا ہوتا ہے، کسی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، کسی کا ریئیکشن ہوتا ہے، کسی کی رائے ہوتی ہے، اور کسی کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ہم اسی لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہم ناکام ہیں، بلکہ ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ناکام سمجھے گا۔ دوستو دکھ اکیلا نہیں مارتا، لوگوں کی نظر مارتی ہے۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے انسان کا سب سے پرانا درد یہ احساس ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، لیکن یہ احساس اکیلا پیدا نہیں ہوتا، یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خود کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں۔ دوستو کمپیریجن خود اعتمادی کا قاتل ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں جب زندگی کو مقابلہ بنا دیا جائے کہ کون بہتر ہے، کون آگے ہے اور کون زیادہ کامیاب ہے، تو ہر انسان یا تو مغرور بنتا ہے یا تو احساس کمتری میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے زندگی ریس نہیں، زندگی تو اپنا اپنا راستہ ہے، جو دوڑتا ہے وہ دوسروں کو دشمن بنا لیتا ہے۔ دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مان لیا جائے۔ ہم محنت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، ہم خاموش بھی اسی لیے رہتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو۔ دوستو جب مقصد لوگ ہوں تو آزادی ختم ہو جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بے چینی کیوں رہتی ہے؟ دوستو یہ کتاب بے چینی کی جڑ یہ خوف ہے۔ دوستو اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ سوال ہمیں روک دیتا ہے، ہمیں توڑ دیتا ہے اور ہمیں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو ڈر مستقبل سے نہیں بلکہ لوگوں سے آتا ہے۔ دوستو اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھیں، دکھ اس لیے ہے کیونکہ تم پرواہ کرتے ہو،
پرواہ کرنا غلط نہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب پرواہ اپنی حد کھو دے۔ جب تم یہ چاہو کہ سب مجھ سے خوش رہیں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو اور سب تمہیں ماننا شروع کر دیں، تو تم خود کو قربان کرنے لگتے ہو۔ دوستو، جو سب کو بچائے وہ آخر میں خود ہی ڈوب جاتا ہے۔ دوستو، منظور یہ خاموش معاہدہ ہے۔ جب تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ میں ایسا بنوں گا جسے لوگ چاہتے ہیں، تو تم ایک خاموش معاہدہ کر لیتے ہو، معاہدہ اس بات کا کہ میں خود کو بدلوں گا تو تم مجھے قبول کر لو۔ لیکن یہ معاہدہ ہمیشہ یک طرفہ رہتا ہے۔ دوستو، جو سودا اپنی ذات پر ہو وہ کبھی برابری کا نہیں ہوتا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، انسان ماضی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ دوستو، ماضی زخم دے سکتا ہے لیکن فیصلے نہیں کرتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کو ایک جملے میں قید کر دیتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ دوستو، یہ جملہ سکون نہیں دیتا بلکہ یہ جملہ آپ سے آپ کی ذمہ داری چھین لیتا ہے۔ دوستو، عام سوچ کو سمجھیں۔ عام طور پر ہم یہ مانتے ہیں بچپن خراب تھا اسی لیے ہی تو میں کمزور ہوں، والدین سخت تھے اسی لیے ہی تو میں ڈرپوک ہوں، رشتہ ٹوٹا تھا اسی لیے میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی نے ہمیں بنا دیا، مگر یہ سوچ خود کو قیدی بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ دوستو، رائٹر یہاں کہتے ہیں انسان ماضی سے نہیں اپنے مقصد سے چلتا ہے۔ یہ بات چونکانے والی ہے کیونکہ یہ کہتی ہے کہ تم جو بھی ہو وہ اس لیے نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا بلکہ اسی لیے کہ اب تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دوستو، وجہ نہیں مقصد انسان کو چلاتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب تکلیف کو جھٹلاتی نہیں، یہ نہیں کہتی کہ درد نہیں تھا یا زخم جھوٹے تھے، یہ کہتی ہے کہ درد حقیقت ہے لیکن اس درد کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تمہاری سلیکشن ہے۔ کچھ لوگ زخم کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی زخم کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو، زخم تمہاری پہچان نہیں بلکہ تمہارا مواد ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ جب انسان یہ بات مان لے کہ میں مجبور ہوں تو اس کے بعد اس کی کوشش رک جاتی ہے، ذمہ داری سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کے لیے تبدیلی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ مظلوم بننا تو بہت آسان ہے لیکن یہ آزادی نہیں دیتا۔ دوستو، جو خود کو مجبور مان لے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ماضی ذمہ دار نہیں تو پھر ذمہ داری آج تم پر آ جاتی ہے اور یہ بوجھ کوئی نہیں اٹھانا چاہتا۔ دوستو، ذمہ داری سب سے زیادہ بھاری سچ ہے۔ دوستو، یہ کتاب ایک بہت صاف فرق سکھاتی ہے۔ ماضی یہ بتا سکتا ہے کہ تمہیں چوٹ کہاں لگی، تمہیں ڈر کہاں سے آیا، تم کیوں محتاط رہتے ہو، لیکن ماضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم کیا بنو گے، تم کہاں رکو گے، تم کب بدل سکو گے۔ دوستو، وضاحت زنجیر نہیں ہوتی۔ رائٹر کہتے ہیں کچھ لوگ لاشعوری طور پر ماضی کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اصل میں حفاظت ہے بلکہ آزادی نہیں، کیونکہ اگر کوشش ہی نہ کرو تو ناکامی کا خطرہ بھی نہیں۔ دوستو، بہانہ ناکامی سے بچاتا ہے مگر زندگی سے نہیں۔ رائٹر کہتے ہیں انسان وجہ سے نہیں صرف اور صرف مقصد سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ بچپن میں مجھے نظر انداز کیا گیا تھا۔ رائٹر کہتے ہیں نہیں، تم اسی لیے خاموش ہو کیونکہ تم رد ہونے سے بچنا چاہتے ہو۔ دوستو، خاموشی اکثر حفاظت کا انتخاب ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، ذمہ داریوں کی علیحدگی۔ جب تم ہر کسی کا بوجھ اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہو تو تمہاری کمر نہیں تمہاری زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں میں بہت سٹریس میں ہوں، میں تھک چکا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا، مگر رائٹر کہتے ہیں یہ دباؤ کام کی زیادتی سے نہیں، یہ دباؤ ذمہ داریوں کی زیادتی سے آتا ہے۔ ہم وہ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں جو ہماری ہوتی بھی نہیں۔ دوستو، غلط بوجھ صحیح انسان کو بھی توڑ دیتا ہے۔ یہاں کتاب کہتی ہے کہ کام وہ ہے جس کا نتیجہ آخر میں کسی ایک کو بھگتنا ہو۔ مثال کے طور پر میں سچ بولوں یہ میرا کام ہے مگر سامنے والا ناراض ہو یہ اس کا کام ہے۔ یہ فرق نہ سمجھا جائے تو انسان ساری عمر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے۔ دوستو، جو انجام تم نہیں بھگتو گے وہ تمہارا کام بھی نہیں، مگر سوال یہ ہے ہم کام کیوں ملا دیتے ہیں؟ ہم اس لیے ملاتے ہیں کیونکہ ہمیں ناپسند کیے جانے کا ڈر ہے، ہمیں تنہائی میں رہنا
رہنے کا خوف ہے، ہمیں تو لوگوں کی نظر میں اچھا بھی بننا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور یوں ہم اپنی حدیں پار کر دیتے ہیں۔ دوستو، ڈر حد کو مٹا دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں، لیکن اندر سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق بدلے۔ یہ پرواہ نہیں، یہ تو کنٹرول ہے۔ رائٹر کہتا ہے دوسروں کو بدلنے کی کوشش ان کے کام میں دخل ہے۔ دوستو، پرواہ آزادی دیتی ہے، کنٹرول قید دیتا ہے۔ یہاں جھگڑے کہاں سے آتے ہیں؟ سوال یہ ہے، زیادہ تر لوگ جھگڑے اسی لیے کرتے ہیں کہ دو لوگ ایک ہی کام پر دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین بچے کی زندگی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، شریک حیات ایک دوسرے کے جذبات سنبھالنا چاہتے ہیں۔ رزلٹ نکلتا ہے ناراضگی، تھکن اور پھر فاصلے۔ دوستو، حدیں نہ ہو تو محبت بھی گھٹ جاتی ہے۔ دوستو، سپریشن آف ٹاسکس بھی سمجھ لیں۔ یہ سوال پوچھو، اگر یہ کام نہ ہوا تو انجام کون بھگتے گا؟ اگر انجام تم نہیں بھگتو گے تو یہ تمہارا کام بھی نہیں۔ دوستو، سوال بدل جائے تو زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ دوستو، حدیں دیواریں نہیں ہوتی، یہ وہ لکیریں ہیں جو بتاتی ہے کہ میں کہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں لکیریں نہ ہو وہاں راستے الجھ جاتے ہیں، اور جو چیز الجھ جائے وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے کام خود کرنے لگتے ہیں تو ہم انہیں سیکھنے سے روک دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں تو بچا رہا ہوں، لیکن اصل میں ہم انہیں کمزور بنا دیتے ہیں۔ دوستو، مدد جو سیکھنے چھین لے نقصان بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر تم نے یہ نہ کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا، تمہیں میری پرواہ نہیں۔ یہ جذبات نہیں، یہ تو ذمہ داری کی چوری ہے۔ احساس بانٹا جا سکتا ہے، مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے کمیونٹی فیلنگز، تعلق کا شعور۔ دوستو، انسان اکیلا نہیں جیتا، مگر خود کو کھو کر بھی نہیں جی سکتا۔ رائٹر کہتے ہیں انسان کی ذہنی صحت کی جڑ کمیونٹی فیلنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو خوش رکھنا، سب کے لیے قربان ہو جانا اور آخر میں خود کو بھول جانا، بلکہ اس کا مطلب ہے میں اس دنیا کا حصہ ہوں اور میری موجودگی کی قدر ہے۔ دوستو، تعلق قربانی نہیں بلکہ شراکت ہے۔ دوستو، تنہائی اور تعلق کو بھی سمجھ لیں۔ تنہائی یہ نہیں کہ لوگ آپ کے پاس نہ ہو، بلکہ تنہائی یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ ہو کر بھی آپ خود کو الگ محسوس کرو۔ کمیونٹی فیلنگ کہتی ہے تعلق کا احساس اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں۔ بھیڑ میں اکیلا سب سے تھکا دینے والا احساس ہے۔ دوستو، یہ کتاب ایک بنیادی فرق سکھاتی ہے، مجھے مانا جائے، میں فائدے مند رہا ہوں۔ جب انسان پہچان مانگتا ہے وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب انسان شراکت کرتا ہے وہ خود کو معنی خیز محسوس کرتا ہے۔ دوستو، معنی تعریف نہیں حصہ بننے سے آتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تعریف تعلق کو کیوں کمزور کرتی ہے؟ تعریف اکثر یہ پیغام دیتی ہے تم تب اچھے ہو جب تم ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ تعلق نہیں بلکہ یہ تو شرط ہے۔ دوستو، کمیونٹی فیلنگ کہتی ہے انسان کو قبول کرو، انسان کو کنٹرول مت کرو۔ شرط والا رشتہ محفوظ نہیں رہتا۔ دوستو، رائٹر عمودی رشتوں کے خلاف ہیں، اوپر والا، نیچے والا، طاقت والا یا کمزور۔ رائٹر کہتے ہیں کہ یہ سب برابر ہے۔ برابری کا مطلب ایک جیسے نہیں بلکہ ایک جیسی قدر۔ دوستو، برابری احترام کو جنم دیتی ہے۔ دوستو، یہ ممکن ہے تم تعلق رکھو مگر خود مختار رہو، تم مدد کرو مگر خود کو نہ مٹا دو۔ جو خود کو بچا لے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے میں خود کو اس دنیا کا حصہ مانتا ہوں۔ یہ اندرونی فیصلہ ہے، باہر کی اجازت نہیں۔ جو خود کو مان لے وہ دروازے نہیں کھٹکھٹاتا۔ دوستو، احساس کمتری کو سمجھیں۔ احساس کمتری تب بڑھتی ہے جب انسان خود کو بے فائدہ محسوس کرے۔ کمیونٹی فیلنگ کہتی ہے اپنی قدر کام سے جانو، کمپیریجن سے نہیں۔ جب تم کسی کے کام آتے ہو تو تمہاری جگہ خود بخود بن جاتی ہے۔ فائدہ خاموش پہچان ہے۔ دوستو، اصل مدد وہ ہے جو دوسروں کو کمزور نہ کرے، جو اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دے۔ اگر مدد کے ساتھ توقع جڑی ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ دوستو، مدد جب آزاد کرے تب شفا بنتی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ برابری خوف ختم کیسے کرتی ہے؟ جب رشتہ برابر ہو، نہ اوپر
اوپر نہ نیچے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، خوف یہ کہ میں کم ہوں یا گر جاؤں گا۔ دوستو انسان سب ہیں، سب سیکھ رہے ہیں، برابری دل کو سیدھا کر دیتی ہے۔ دوستو ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے، تعریف اور سزا کنٹرول کے نرم ہتھیار ہیں۔ جہاں تعریف ہو اور سزا ہو وہاں آزادی نہیں ہوتی۔ ایک عام یقین سے سمجھیں، ہمیں سکھایا گیا ہے اچھا کام کرو تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، غلطی کرو تو سزا ملے گی، اور ہم نے یہی طریقہ بچوں پر آزمایا، اپنے شاگردوں پر آزمایا، اپنے ملازمین پر آزمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی تربیت ہے، جو سکھایا گیا ہے اسی کو دہرایا جاتا ہے، مگر رائٹر کہتے ہیں تعریف اور سزا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں کا مقصد دوسرے کے رویے کو کنٹرول کرنا ہے، فرق صرف انداز کا ہے، نیت ایک ہی ہے۔ نرم کنٹرول بھی کنٹرول ہی ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تعریف معصوم کیوں نہیں ہے؟ تعریف بظاہر اچھی لگتی ہے، شاباش تم بہت اچھے ہو، تم نے تو کمال کر دیا، لیکن اندرونی پیغام یہ ہوتا ہے جب تم ہماری توقع پر پورا اترو تب تم قابل بنتے ہو۔ یہ پیغام آہستہ آہستہ انسان کو منظوری کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جو تعریف کا عادی ہو جائے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ دوستو سزا خوف پیدا کرتی ہے، سزا انسان کو بہتر نہیں بناتی، سمجھدار بھی نہیں بناتی۔ سزا صرف یہ سکھاتی ہے کہ اگلی بار پکڑے مت جانا، یہ اصلاح نہیں، یہ تو ڈر ہے۔ دوستو خوف اطاعت پیدا کرتا ہے مگر سمجھ نہیں۔ اب ذرا اوپر نیچے کے رشتوں کو بھی سمجھ لیں۔ تعریف اور سزا ہمیشہ ایک عمودی رشتہ بناتی ہے، ایک اوپر دوسرا نیچے۔ دوستو اوپر والا فیصلہ کرتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، مگر کمیونٹی فیلنگ کہتی ہے یہ رشتے انسان کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ برابری نہ ہو تو احترام بھی نہیں رہتا۔ اکثر ہم تعریف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرا ویسا ہی رہے، تاکہ وہ دوبارہ وہی کرے، تاکہ ہمیں اس کا کنٹرول ملے۔ یہ شعوری نہ بھی ہو تو اثر یہی رکھتا ہے۔ دوستو نیت چاہے اچھی ہو مگر دیکھنا ہے تو اس کا اثر دیکھو۔ دوستو ذرا بچوں کا اثر بھی سمجھ لیں۔ بچہ سیکھتا ہے میں تب اچھا ہوں جب مجھے شاباشی ملتی ہے۔ وہ اندر سے سوال نہیں کرتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ پوچھتا ہے کیا اس پر تعریف ملے گی یا نہیں۔ جب مقصد تعریف ہو تو اکثر ضمیر خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو حوصلہ افزائی آخر بدلتی کیا ہے؟ حوصلہ افزائی انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ میں قابل ہوں، میں مزید کوشش کر سکتا ہوں، میں اپنی غلطی سے سیکھ سکتا ہوں۔ یہ احساس اندر سے آتا ہے، باہر کی منظوری سے نہیں۔ دوستو جو طاقت اندر سے آئے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو زبان کی تبدیلی بھی سمجھ لیں۔ شاباش کہنے سے بہتر ہے تم نے ہمت کی، تم نے ذمہ داری لی، تم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ جملے نتیجہ نہیں کوشش کو اہم بناتے ہیں، اور جہاں کوشش اہم ہو وہاں سامنے والے انسان کا خوف مر جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے، ذمہ داریوں کی حد۔ دوستو زندگی میں زیادہ تر تکلیف دوسروں کے کام اپنے سر لینے پر آتی ہے۔ دوستو کاموں کی علیحدگی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ رائٹر کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کام کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ کس کا کام ہے۔ جب حد واضح نہ ہو تو رشتہ بھی بوجھ بن جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے ہم دوسروں کا کام میں کیوں گھستے ہیں؟ ہم مداخلت کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں کنٹرول چاہیے، ہمیں پسند کیے جانے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو سامنے والے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن رائٹر کہتے ہیں یہ سب محبت نہیں، یہ سب تو کنٹرول ہے۔ مدد اور مداخلت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دوستو رائٹر ایک آسان اصول دیتے ہیں، نتیجہ کس کو بھگتنا ہے؟ سوال یہ ہے اگر نتیجہ بچے کو بھگتنا ہے یہ بچے کا کام ہے، شوہر کو بھگتنا ہے تو یہ شوہر کا کام ہے۔ بس اسی کو حد کہتے ہیں۔ جو نتیجہ میرا نہیں وہ کام بھی میرا نہیں۔ اب ذرا والدین اور بچوں کو سمجھیں۔ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں یہ بچے کا کام ہے، والدین کا کام ہے اسے اچھا ماحول دینا، اسے حوصلہ دینا اور اسے کنٹرول نہ کرنا۔ بچے کا کام ہے سیکھنا، ناکام ہونا، نتیجہ بھگتنا۔ جو بچہ خود نہیں گرتا وہ چلنا کبھی نہیں سیکھ پاتا۔
دوستو سوال یہ ہے کہ کنٹرول محبت کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رائٹر کہتے ہیں اگر تم فیصلہ کسی اور کی جگہ کر رہے ہو تو تم اس کی زندگی چرا رہے ہو۔ محبت سہارا نہیں دیتی بلکہ کنٹرول چھینتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رشتوں میں حدیں کیوں ٹوٹتی ہے؟ شوہر کہتا ہے تمہیں ایسا ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے تمہیں ویسا ہونا چاہیے۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے، دوسرے کے کام میں دخل۔ نتیجہ ناراضگی سے ہوتا ہے، تھکن سے ہوتا ہے اور آخری میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو جہاں حدیں ٹوٹتی ہیں وہاں محبت مر جاتی ہے۔ مگر ایک اچھا سوال یہ ہے کہ آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دوستو آزادی تب آتی ہے جب دوسروں کو ان کے نتائج جینے دیے جائیں، جب تم خود اپنے فیصلے کی ذمہ دار بنو، تم کنٹرول چھوڑ دو۔ یہ بے بسی نہیں، یہ تو بس احترام ہے۔ دوستو احترام دوسرے کو اس کی زندگی میں جینے دینا ہے۔ دوستو ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، نتیجہ جس کا ہو کام بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں مداخلت کنٹرول ہے، سامنے والے کی مدد نہیں، اور کنٹرول رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ حدیں آزادی پیدا کرتی ہیں، جو اپنی حد پہچان لے وہ دراصل سکون پا لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ ہے ناپسند کیے جانے سے آزادی۔ دوستو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ دوستو جو ہر ایک کو پسند آ جائے وہ ہمیشہ خود سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ آخری خوف ہے، انسان کا سب سے گہرا خوف یہ نہیں کہ وہ ناکام ہو جائے گا، وہ اکیلا رہ جائے گا یا وہ کمزور ہو جائے گا۔ انسان کا اصل خوف یہ ہے کہ اگر لوگ مجھے ناپسند کرنے لگے تو کیا ہوگا، اور یہ خوف ہماری زندگی کے اکثر بڑے بڑے فیصلے چلاتا ہے۔ دوستو ڈر خاموشی سے زندگی کا اسٹیئرنگ پکڑ لیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پسند کیا جانا ضروری ہی کیوں لگتا ہے؟ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اچھا بچہ وہ ہے جسے سب پسند کریں، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو ناراض نہ کریں۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہمارا ایمان بن جاتی ہے، اگر میں ناپسند ہوا تو میں برا انسان ہوں، اور یہ سوچ ہمیں خود سے دور لے جاتی ہے۔ دوستو منظوری محبت نہیں ہے۔ جب کوئی تمہیں پسند کرتا ہے کسی شرط پر، کسی ایکسپیکٹیشن پر یا کسی کردار پر، تو وہ محبت نہیں، وہ صرف اور صرف ایک سودا ہے، اور سودے میں آزادی نہیں ہوتی۔ دوستو جہاں شرط ہو وہاں سکون نہیں ہوتا۔ دوستو دوسروں کے لیے جینا ایک جال ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو تم سچ چھپا لیتے ہو، اپنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہو، خود کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہو، اور یہ ایڈجسٹمنٹ آہستہ آہستہ گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ خاموشی خودکشی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں اگر کچھ لوگ تمہیں نہیں پسند کرتے تو تم شاید خود نہیں بن رہے، کیونکہ جو خود بنتا ہے وہ سب کو پسند نہیں آتا۔ دوستو ناپسندیدگی زندہ ہونے کی اصل علامت ہے۔ دوستو تم یہاں پسند ہونے کے لیے نہیں ہو، تمہارا مقصد خود کو بیچنا نہیں، سب کو خوش کرنا نہیں، بلکہ تمہارا مقصد ہے اپنی اقدار کے مطابق جینا، اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانا، اپنی زندگی خود جینا۔ مقصد واضح ہو تو دوسروں کی رائے کمزور پڑ جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ خیال اتنی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اب تم بہانہ نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ناپسند ہوئے تو یہ قیمت ہے اپنی زندگی جینے کی۔ دوستو آزادی ہمیشہ ہمیشہ قیمت مانگتی ہے۔ دوستو پسند کیے جانے کی خواہش غلامی بن سکتی ہے۔ منظوری شرط ہوتی ہے، محبت نہیں۔ دوسروں کے لیے جینا خود کو کھوتا ہے۔ ناپسندیدگی آزادی کی علامت ہے۔ خود بننے کی قیمت ناپسند ہونا ہے۔ جو خود بننے کی ہمت کرے وہ تنہا بھی مضبوط کھڑا ہوتا ہے۔